वेलकम टू कहानियों की दुनिया। ईरान के वसीओ अरीज खुश्क मगर दिलकश कोहसारों के दामन में, जहां सदियों से वक्त की रफ्तार थम सी गई थी, एक ऐसा गांव आबाद था जिसका नाम अब शायद ही किसी जदीद नक्शे पर ढूंढा जा सकता। इसे दान फ्रामविश कहा जाता था, यानी भोली बसरी यादों का दिया। ये नाम महज एक लक़ब नहीं था, बल्कि इस गांव की सच्ची तस्वीर था, जहां आज भी हर शय कदीम दौर की दास्तान सुनाया करती थी। यहाँ की फ़ज़ाएँ इतनी शफ़ाफ़ थीं कि रात को आसमान पर कहकशाएँ ऐसी झिलमिलाती थीं जैसे किसी ने सिया मखमल पर हीरे बखेर दिए हों। दिन के वक्त सूरज की सुनहरी धूप मिट्टी के घरों पर पड़कर उन्हें एक मखसूस कदीम चमक बख्शती थी। दान फ्रामविश की ज़िंदगी में सादगी और फितरत का गहरा रिश्ता था। गांव के मकानात कच्ची ईंटों और मजबूत लकड़ी के शहतीरों से बने थे, जिनकी छतें अक्सर मिट्टी और पत्थरों से ढकी होती थीं। इन घरों की दीवारों पर काई की परतें जिमी थीं जो वक्त के तवील सफ़र की गवाह थीं। हर घर के सामने एक छोटा सा सहन होता था, जहां रंग बरंगे गमलों में फूल खुलते थे और बच्चों की मासूम कहकहे गूंजते। ये घर महज पनागाहें नहीं थे, बल्कि इनमें कई नस्लों की दास्तानें, उनके ख्वाब और उनकी मेहनत की खुशबू रची बसी थी। सुबह का आगाज़ फजर की धीमी अजान से होता, जो पहाड़ों में गूंजती और हर दिल को सुकून बख्शती। इसके बाद गांव की ख्वातीन सर पर घड़े रखे, चेहरों पर चादरें ओढ़े कुनवे की तरफ जातीं, जहां उनकी हंसी और चूड़ियां की झनकार एक धीमी मुसीकी पैदा करती। कुनवे पर पानी भरते हुए वो न सिर्फ अपने घरों के लिए पानी लाते, बल्कि गांव भर की खबरें भी बांध। उनके चेहरों पर सुबह की ताजगी और सादगी का नूर होता था, एक ऐसा नूर जो किसी भी मसनूई रोशनी से ज्यादा रोशन था। गांव के मरकज में एक कदीम चौपाल था, जिसके बीच में एक सदियों पुराना अंजीर का दरख्त खड़ा था। इसकी घनी शाखें चौपाल पर ऐसा साया करतीं कि शदीद गर्मी में भी वहां एक ठंडक का एहसास होता। इस दरख्त के नीचे पत्थरों की बनी लंबी बेंचें थीं, जहां गांव के बुजुर्ग सुबह व शाम जमा होते। उनके सफ़ेद बाल, गहरे चेहरे और पुरसुकून आंखें दान फरामविश की चलती फुरती तारीख थीं। वो हुक्के के किश लगाते हुए गांव के मसाइल पर बात करते, आने वाली नस्लों को दानाई भरे मशवरे देते और कभी पुराने किस्से भी सुनाया करते, जिनमें नेकी और हिकमत के मोती बिखरे होते। उनकी हर बात में एक गहराई और तजर्बा होता था, जो आने वाले वक्तों के लिए रहनुमाई का काम देता था। दान फ्रामविश के लोग मेहनती, मेहमान नवाज और एक दूसरे के दुख सिख के साथी थे। उनकी जिंदगी का महवर उनके खेत, मवेशी और आबाई हुनर थे। मर्द सुबह सवेरे अपने बैलों के साथ खेतों की तरफ निकल जाते, जहां उनके पसीने की हर बूंद जमीन को जरखेज करती। वो देसी गीत गाते हुए हल चिल्लाते, जो हवा में घुलकर गांव की फिजा को मजीद पुरसुकून बना देते। ख्वातीन घर के कामों के बाद दस्तकारी करती थीं, खूबसूरत कालीन, चादरें और मिट्टी के बर्तन बनाती थीं, जिनमें उनके हाथों की महारत और दिल की नफासत झलकती थी। बच्चे गांव की गलियों में बेफिक्री से खेलते, कभी मिट्टी में घर बनाते तो कभी परिंदों के पीछे भागते। उनकी मासूम आंखों में कोई लालच नहीं था, सिर्फ खेल की चमक थी। शाम ढले हर घर से लकड़ी के चूल्हों की खुशबू उठती और दान फरामविश एक बड़े कुंबे की तरह महसूस होता, जहां हर दिल एक दूसरे के लिए धड़कता था। ये गांव सदियों से अपनी सादगी, अपने रिश्तों की मजबूती और अपने फितरी हसन पर नाज़ा था, और इसे किसी भी बैरूनी चमक की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। दान फ्रामविश के एक कोने में, जहां गांव की मरकजी बस्ती से ज़रा हटकर कुछ छोटे कच्चे मकानात थे, एक ऐसा ख़ानदान आबाद था जो गरीबी में भी मोहब्बत, सब्र और मेहनत की एक रोशन मिसाल था। ये ख़ानदान फारूक का था। फारूक एक मियाना कद का शख्स, जिसकी जल्द धूप की तमाज़त से गहरी हो चुकी थी और हाथों पर मेहनत के निशानात वाज़े थे, गांव के सबसे गरीब लोगों में से एक था। इसके पास छोटी सी ज़मीन थी जो बमुश्किल ही 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर पाती थी, मगर उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई थी। वो पुरसुकून, शुक्रगुजार और अपनी मेहनत पर यकीन रखने वाला इंसान था। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसकी अंदरूनी नेकी को जाहिर करती थी। वो अपने खुदा पर कामिल यकीन रखता था और मुश्किल हालात में भी इसका दामन नहीं छोड़ता था। फारूक का सबसे बड़ा सरमाया इसकी 5 बेटियां थीं। एक से बढ़कर एक हुसैन, जैसे गुलशन में खिले 5 मुख्तलिफ रंगों के फूल। उनके नाम भी उनकी खूबसूरती और शख्सियत से मील खाते थे। मरियम सबसे बड़ी बेटी थी, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। वो अपनी वालिदा की तरह इंतहाई ज़हीन और समझदार थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और वो हर बात को खूब सोच समझ कर करती थी।
اس کی سب سے نمایاں پہچان اس کا حجاب تھا جو وہ نہایت سلیقے سے اوڑھتی تھی۔ اس کی شکل و صورت میں بھی ایک روحانی حسن تھا۔ وہ گھر کے کاموں اور کھیت میں والد کی مدد میں سب سے آگے ہوتی تھی۔ اس کا دل بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے محبت سے بھرا تھا۔ زینب، دوسری بیٹی 17 سالہ جس کی انگلیوں میں جادو تھا، وہ گاؤں کی بہترین دستکاری کرنے والی لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس کے بنائے ہوئے قالین، کپڑوں پر کڑھائی اور مٹی کے برتنوں میں ایک خاص نفاست تھی۔ اس کا حسن سادہ مگر دلکش تھا۔ فاطمہ، تیسری بیٹی 15 سالہ شوخ و چنچل اور ہنس ماں کے تھی۔ اس کی ہنسی گاؤں کی گلیوں میں گونجتی تو ماحول میں ایک تازگی آ جاتی۔ وہ اپنے معصوم مذاق اور خوش طبعی سے ہر ایک کے دل میں جگہ بنا لیتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دل کو مو لیتی تھی۔ ثنا، چوتھی بیٹی 13 سالہ نسبتاً کم گو اور شرمیلی تھی۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، لیکن جب بھی کچھ کہتی اس میں ایک گہری سچائی اور دانائی ہوتی تھی۔ اس کا حسن پر اسرار اور دلکش تھا۔ وہ اپنے والدین کے دل کے قریب تھی اور ان کا ہر حکم فوراً مانتی تھی۔ آمنہ، سب سے چھوٹی بیٹی 10 سالہ جو گھر کی سب کی لاڈلی تھی۔ وہ ایک معصوم اور خوبصورت بچی تھی جس کی آنکھوں میں دنیا کو حیرت سے دیکھنے کی چمک تھی۔ وہ سارا دن اپنے والدین اور بہنوں کے ارد گرد کھیلتی رہتی۔ ان 5 بہنوں کی والدہ فرحت ایک نیک صابر اور شکر گزار خاتون تھیں۔ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ فاروق کی مدد کرنے اور اپنی بیٹیوں کی پرورش میں گزرا تھا۔ وہ بہت کم بولتی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں اپنے خاندان کے لیے گہری محبت اور تشویش صاف جھلکتی تھی۔ وہ ہر مشکل میں فاروق کا سہارا بنتی تھیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی صبر اور قناعت کا درس دیتی تھیں۔ فاروق کا گھر چھوٹا تھا لیکن محبت سے بھرا تھا۔ اگرچہ ان کے پاس کھانے کو ہمیشہ صرف سادہ روٹی اور دال ہوتی تھی، لیکن ہر نوالے میں شکر کا ذائقہ ہوتا تھا۔ لڑکیاں دن بھر اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں مدد کرتی، پانی بھرنے جاتی، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا۔ شام کو جب سورج غروب ہوتا تو وہ سب مل کر ایک چھوٹی سی چٹائی پر بیٹھ جاتے اور فرحت انہیں کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ ان کی زندگی سادگی کی انتہا تھی، لیکن ان کے دل سکون اور محبت سے بھرپور تھے۔ ان کی غریبی ان کے اتحاد کو مزید مضبوط کرتی تھی اور وہ سب ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ گاؤں میں ہر کوئی ان کی بیٹیوں کی خوبصورتی اور نیک سیرت کی مثال دیتا تھا، لیکن فاروق کو سب سے زیادہ فکر ان کی شادیوں کی تھی، جس کے لیے اس کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت نے اس کے خاندان کے لیے کیا لکھا ہے، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کو ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ دان فراموش میں فاروق کے گھر کی صبح ایک مخصوص ترتیب سے شروع ہوتی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح افق پر نمودار بھی نہ ہوتا کہ گھر کی سب سے بڑی بیٹی مریم اپنی والدہ فرحت کے ساتھ اٹھ جاتی۔ خاموشی سے تہجد کی نماز ادا کی جاتی اور پھر گھر کے کاموں کا آغاز ہو جاتا۔ مٹی کے چولہے میں آگ جلائی جاتی اور دال باجرہ پکنا شروع ہو جاتا۔ ننھے ہاتھ پانی کے مٹکے بھرتے، سہ میں جھاڑو لگاتے اور پورے گھر کو ایک نئی تازگی بخشتے۔ مریم اپنی ذہانت اور سمجھداری کے ساتھ گھر کا سب سے بڑا سہارا تھی۔ وہ اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی، چھوٹی بہنوں کو سنبھالتی اور والد کے لیے کھیتوں پر صبح کا کھانا لے کر جاتی۔ اس کے پر وقار چہرے پر کبھی تھکن کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ جب وہ چادر اوڑھ کر کھیتوں کی طرف جاتی تو گاؤں کے لوگ اس کی سادگی اور محنت کی مثال دیتے۔ آج پانی جلدی بھر لینا مریم، فرحت کہتی، باپ کو کھیت میں پانی دینا ہے۔ مریم سر جھکا کر فوراً گھڑا لے کر کنویں کی طرف چل پڑتی۔ اس کے پیچھے ثنا اور آمنہ بھی چھوٹے برتنوں کے ساتھ ہو لیتی۔ کنویں پر دیگر خواتین سے مختصر حال احوال پوچھتی اور پانی بھر کر گھر واپس آتی۔ دوپہر ہوتے ہی زینب اپنی ہنر مندی میں مصروف ہو جاتی۔ اس کے نازک ہاتھ مٹی کے برتنوں کو ایک نئی شکل دیتے یا رنگین دھاگوں سے کپڑوں پر خوبصورت کڑھائی کرتے۔ اس کے کام میں ایک ایسی نفاست اور نزاکت ہوتی کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ اس کی والدہ اس کی مدد کرتی اور اسے نئے ڈیزائن سکھاتی۔ زینب کا خواب تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کے کام کو کسی دن شہر تک پہنچائے تاکہ ان کی غربت کچھ کم ہو سکے۔ یہ ایک معصوم سا ارمان تھا جسے وہ اپنی محنت کی روشنائی سے پورا کرنا چاہتی تھی۔ فاطمہ، جو اپنی شوخی اور چنچل پن کے لیے مشہور تھی، وہ بھی گھر کے کاموں میں پیچھے نہیں رہتی تھی۔ وہ اکثر کام کرتے ہوئے دیسی گیت گنگناتی اپنی بہنوں کو ہنساتی رہتی۔ اس کی ہنسی سے گھر کی ہر دیوار میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی۔
شام کے وقت وہ اپنے والد کے ساتھ کھیتوں سے لکڑیاں چن کر لاتی اور راستے بھر پرندوں سے باتیں کرتی۔ اس کا سب سے بڑا ارمان یہ تھا کہ اسے ایک دن رنگین کپڑوں کا خوبصورت جوڑا ملے اور وہ اس میں اپنے والدین کے سامنے ناچ سکے۔ سب سے چھوٹی معصوم آمنہ دن بھر اپنی بہنوں اور والدین کے گرد گھومتی رہتی۔ وہ کبھی ثنا کے ساتھ پانی بھرنے جاتی تو کبھی زینب کے پاس بیٹھ کر کڑائی کے دھاگوں سے کھیلتی۔ اس کا کام سب کو ہنسانا اور گھر میں رونق لگانا تھا۔ وہ شام کو سونے سے پہلے اپنی والدہ سے قصے سنتی اور خوابوں کی دنیا میں کھو جاتی۔ اس کا ارمان صرف یہ تھا کہ اس کے والدین ہمیشہ خوش رہیں۔ فاروق، جو صبح سے شام تک کھیتوں میں محنت کرتا، اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر اس کا سارا دن کی تھکن دور ہو جاتی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی یہ پانچوں بیٹیاں اس کے لیے خدا کا ایک انمول تحفہ ہے۔ ان کی ہر مسکراہٹ اور ہر ننھا ارمان اس کے دل پر ایک نئے عزم کی روشنائی دیتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی غربت ان بیٹیوں کے خوبصورت خوابوں پر کوئی سایہ ڈالے۔ اس نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی تاکہ ان کی زندگیوں میں کوئی کمی نہ رہے۔ اگرچہ ان کے پاس پہننے کے لیے پرانے سادے کپڑے ہوتے تھے اور کھانے کو معمولی روٹی دال، لیکن ان کے دل محبت اور اطمینان سے بھرے تھے۔ وہ ایک دوسرے کا سہارا تھے اور ان کا پیار ہی ان کا سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ دان فراموش میں ان کی محنت اور سادگی کی مثال دی جاتی تھی۔ ان کے لیے زندگی صرف جسمانی محنت نہیں تھی، بلکہ یہ صبر، محبت اور ایک دوسرے کے لیے جئی کا نام تھا۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ قسمت نے ان کے لیے کیا لکھا ہے، لیکن ہر دن وہ اپنے ارمانوں کو اپنی محنت کے دھاگے سے بنتے چلے جا رہے تھے۔ دان فراموش اپنی تمام تر سادگی اور خوبصورتی کے باوجود انسانی فطرت کے مختلف رنگوں سے خالی نہیں تھا۔ جہاں ایک طرف فاروق کا خاندان قناعت اور محبت کی مثال تھا، وہیں دوسری طرف گاؤں میں ایک ایسی شخصیت بھی تھی جس کی آنکھوں میں ہوس اور غرور کی چمک تھی۔ یہ تھا جہانگیر خان۔ جہانگیر خان گاؤں کا سب سے امیر اور طاقتور شخص تھا۔ اس کی زمینیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں اور اس کے مویشی گاؤں کے سب سے بڑے ریوڑ کا حصہ تھے۔ اس کا گھر گاؤں کی سب سے اونچی جگہ پر بنا تھا، ایک بڑی حویلی جو اپنی شان و شوکت سے گاؤں کے باقی کچے مکانات سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی دولت نے اسے رعونت اور بے لگام بنا دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو گاؤں کا حکمران سمجھتا تھا اور اکثر اپنے غلاموں سے بھی بدسلوکی کرتا تھا۔ گاؤں والے اس سے ڈرتے تھے اور اس کی ہر بات مانتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جہانگیر خان کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتا۔ جہانگیر خان کی زندگی میں ہر چیز تھی سوائے اطمینان اور نیکی کے۔ اس کی نظر اب گاؤں کی سب سے خوبصورت اور نیک سیرت لڑکیوں پر تھی، فاروق کی بیٹیاں۔ ان کی سادہ خوبصورتی اور معصومیت جہانگیر خان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے پرکشش لگتی تھی۔ خاص طور پر سب سے بڑی بیٹی مریم، اس کے پروقار حسن اور حجاب کے پیچھے چھپی دلکشی نے جہانگیر خان کی بری نیت کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ جب بھی مریم کو کنویں سے پانی بھرتے دیکھتا یا کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک آ جاتی۔ ایک دن جب مریم اکیلی کھیتوں سے گھر واپس آ رہی تھی، جہانگیر خان کے چند ملازم اسے راستہ میں روک کر اس سے بیجا سوالات کرنے لگے۔ او لڑکی، تم فاروق کی بیٹی ہو نا؟ تمہارے والد کو کبھی ہماری زمین پر کام کی ضرورت پڑے تو ہمیں بتانا۔ ان کی آواز میں احترام نہیں بلکہ طنز اور گستاخی تھی۔ مریم نے فوراً اپنا سر جھکا لیا اور خاموشی سے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی۔ اس کے قدم تیز ہو گئے، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ اسے تنگ کر رہے ہیں۔ اگلے دن جہانگیر خان نے فاروق کو اپنے گھر بلایا۔ فاروق، جو امیر آدمی کے گھر جانے سے کتراتا تھا، مجبور نہ لف گیا۔ جہانگیر خان نے اسے اپنے عالیشان کمرے میں بٹھایا اور بڑی مکاری سے بات چیت شروع کی۔ سنا ہے فاروق، تمہاری بیٹیاں بہت حسین ہیں، خاص طور پر مریم۔ میں نے اسے کئی بار دیکھا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک چھپی ہوئی بدنیتی تھی۔ تمہیں اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر ہوتی ہوگی۔ غربت میں رشتے ملنا مشکل ہوتے ہیں۔ فاروق کا دل دہل گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ جہانگیر خان کی نیت کیا ہے۔ اس نے فوراً کہا، خان صاحب، میری بیٹیاں نیک اور باکردار ہیں، ان کی شادیاں اللہ کی مرضی سے ہوں گی۔ جہانگیر خان مسکرایا، ایک گندی مسکراہٹ۔ ہاں ہاں، اللہ کی مرضی تو ہوتی ہی ہے، لیکن ہم بھی تو خدا کے بندے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں مریم کی شادی کا انتظام کروا سکتا ہوں، اپنے لیے۔ اس نے بے شرمی سے اشارہ کیا۔
मैं मरियम को अपनी दूसरी या तीसरी बीवी बना सकता हूं। तुम्हें इसके बदले में काफी दौलत मिलेगी और तुम्हारी बेटी कभी भूखी नहीं रहेगी। फारूक के चेहरे पर रंग आकर चला गया। ये इसके लिए एक बहुत बड़ा धचका था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इसकी बेटियों को इस तरह से देखेगा। इसे लगा जैसे किसी ने इसके दिल पर छुरी चला दी हो। खान साहब, ये नामुमकिन है। फारूक ने सख्ती से कहा, मेरी बेटियां इज्जतदार घरों में ब्याही जाएंगी। जहांगीर खान ने कहकहा लगाया। सोच लो फारूक, ये मौके बार बार नहीं आता। तुम आज भी गरीब रहोगे और तुम्हारी बेटियां भी। फारूक तेजी से वहां से बाहर निकल आया। इसका दिमाग घूम रहा था, दिल में एक अजीब सी घुटन थी। इसने अपनी बीवी फरहत को सारी बात बताई। फरहत के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ गईं। अब क्या होगा? इसने रोते हुए कहा, वो एक जालिम शख्स है। वो हमारी मरियम को सुकून से रहने नहीं देगा। इस रात फारूक के घर में किसी ने खाना नहीं खाया। मरियम, जो अपने बाप की परेशानी भरी बातों को सुन चुकी थी, वो भी खौफजदा थी। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इसने खुद को मजबूत रखा। इसे मालूम था कि इसके वालिदैन कितने परेशान हैं। फारूक को एहसास था कि ये सिर्फ माली गरीबी नहीं है जो इसे परेशान कर रही है, बल्कि इससे भी बढ़कर उसकी बेटियों की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। जहांगीर खान का साया उनके सरों पर मंडला रहा था और एक बाप की बेचैनी आसमान की वसअतों को छू रही थी। ये दान फरामविश में एक नया और तारीक बाब था, जहां दौलत की हवसनिकी और इज्जत के खिलाफ सर उठा रही थी। जहांगीर खान की बेशर्माना पेशकश के बाद फारूक के छोटे से घर पर एक खामोश उदासी के बादल छा गए। वो घर जो पहले बेटियों के कहकहों और माँ की लूरियों से गूंजता था, अब वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हर कोई अंदर से परेशान था, लेकिन ज़बान पर कोई लफ्ज़ नहीं लाता था, जैसे उन्हें डर हो कि इस मसले का जिक्र करने से वो मज़ीद बढ़ जाए। फारूक, जो कभी अपने कंधों पर खेत का हल उठाते हुए भी थकन महसूस नहीं करता था, अब इसे अपने दिल पर एक पहाड़ का बोझ महसूस हो रहा था। वो सारा दिन खेतों में काम करता, लेकिन इसका ज़हन मुसलसल इस सोच में गुम रहता कि वो अपनी बेटियों की इज्जत कैसे बचाएगा। जहांगीर खान का साया उसके सर पर तलवार बनकर लटक रहा था। रातों को इसे नींद नहीं आती थी। वो अपनी बीवी फरहत के साथ सरगोशियों में इस मसले पर बात करता, लेकिन हर बात लाहासिल लगती। हम क्या करेंगे फरहत? फारूक एक रात फरहत से पूछता। इसकी आवाज़ में गहरी बेबसी थी। वो एक जालिम शख्स है, इसके पास पैसा है, ताकत है। हम गरीब लोग इसका कैसे मुकाबला करेंगे? फरहत, जो खुद भी परेशान थी, अपने आंसू पोंछती। अल्लाह पर भरोसा रखें फारूक साहब, वो अपनी बेटियों की खुद हिफाजत करेगा। लेकिन हमें भी कोई रास्ता निकालना होगा। उनकी आंखों में मरियम की फिक्र वाज़े थी। मरियम, जो सबसे बड़ी और समझदार थी, वो अपने वालिद की परेशानी को बखूबी महसूस कर रही थी। इसने जहांगीर खान की नीयत को भांप लिया था जब उसके मुलाजमों ने इसे रास्ते में छेड़ा था। जब इसे वालिद ने जहांगीर खान की पेशकश के बारे में बताया तो वो अंदर से टूट गई, लेकिन इसने खुद को मजबूत रखा। वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से इसके वालिदैन और छोटी बहनें परेशान हों। वो पहले से ज्यादा खामोश हो गई और उसकी खूबसूरत आंखों में एक फिक्रमंद चमक आ गई। वो अपने बाप की नज़रों से अपनी परेशानी छुपाती थी, मगर बाप की नज़रें इसके अंदर के हाल को भांप लेती थीं। छोटी बहनें, खास तौर पर फातिमा और सना, अगरचे उन्हें मसले की पूरी संगीनी का इदराक नहीं था, मगर उन्होंने घर के माहौल में आने वाली तब्दीली को महसूस कर लिया था। उन्हें लगा कि उनके वालिदैन परेशान हैं और मरियम बाजी पहले जैसी शौख नहीं रही। आमना तो बस मासूमियत से सबको देखती रहती, इसे मालूम ही नहीं था कि इसके घर पर क्या मुसीबत आन पड़ी है। वो अब भी अपनी बहनों के साथ हंसते हुए खेलती, लेकिन उनकी हंसी में वो बेफिक्री नहीं थी जो पहले होती थी। गांव में भी कुछ लोग ऐसे थे जो जहांगीर खान की उन हरकतों से वाकिफ थे। वो जानते थे कि वो फारूक की बेटियों को तंग कर रहा है, खासकर मरियम को। लेकिन जहांगीर खान के असर और रसूख और उसकी बेरहमी के खौफ से कोई भी खिलकर बात करने को तैयार नहीं था। वो एक दूसरे से सरगोशियों में बात करते, अफसोस का इजहार करते, लेकिन कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता था। ये खामोशी फारूक के लिए और भी ज्यादा दर्दनाक थी। इसे महसूस होता था कि पूरा गांव इसे इस मुसीबत में अकेला छोड़ चुका है। एक शाम जब फारूक खेतों से वापस आ रहा था
اس نے راستے میں دیکھا کہ جہانگیر خان کے کچھ ملازم اس کے کھیت کے قریب کھڑے اس کی بیٹیوں کو گھور رہے تھے۔ فاروق کو غصہ آیا، لیکن وہ بے بس تھا، وہ ان سے لڑ نہیں سکتا تھا، نہ ہی انہیں منع کر سکتا تھا، کیونکہ اسے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کا ڈر تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ اپنے دل میں خدا سے دعا کرنے لگا کہ اسے اس مشکل سے نکالے۔ فاروق کے دل میں ایک گہری بے بسی کا احساس تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس دولت ہے، نہ طاقت جس سے وہ اپنی بیٹیوں کو اس ظالم شخص سے بچا سکے۔ یہ صرف مالی غربت نہیں تھی، بلکہ وہ سماجی طاقت کی غربت تھی جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ کاش وہ امیر ہوتا، کاش وہ طاقتور ہوتا۔ اس کے دل سے یہی دعائیں نکلتی تھیں۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ اس رات فاروق نے ایک گہری آہ بھری، اسے معلوم تھا کہ اسے اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا ہی ہوگا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ یہ خاموش پریشانی اور بڑھتی تشویش دان فراموش کے ایک غریب باپ کے بوجھل دل کا سچا آئینہ تھی۔ فاروق کے دل پر بوجھ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب خاموش رہنا ممکن نہ تھا۔ اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں خوف اور بیوی کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسے کچھ کرنا ہوگا، چاہے جو بھی ہو۔ اس نے اس بے بسی سے نکلنے کا عزم کر لیا تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی۔ اسے معلوم تھا کہ جہانگیر خان سے طاقت کے زور پر لڑنا ناممکن ہے، تو اسے حکمت اور دانائی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس نے گاؤں کے سب سے بزرگ اور دانشور شخص بابا نصرت کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ بابا نصرت گاؤں کے باہر ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہتے تھے، جو ہر کسی کو مشورہ دیتے اور ان کی باتوں میں صدیوں پرانی حکمت جھلکتی تھی۔ لوگ انہیں درویش کہتے تھے کیونکہ ان کی زندگی دنیاوی آلائشوں سے پاک تھی۔ فاروق علی صبح ہی بابا نصرت کی کٹیا کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں اس کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے قدموں میں ایک نیا عزم تھا۔ کٹیا کے باہر پہنچ کر اس نے دستک دی اور اندر داخل ہوا۔ بابا نصرت ایک پرانی چٹائی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ پرسکون تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو اندر کی دنیا دیکھ سکتی تھی۔ آؤ فاروق، میں جانتا تھا تم آؤ گے، بابا نصرت نے دھیمی آواز میں کہا، جیسے وہ سب کچھ پہلے سے جانتے ہوں۔ بیٹھو اور مجھے اپنا دکھ بتاؤ۔ فاروق نے بیٹھ کر بابا نصرت کو جہانگیر خان کی ساری بات بتائی، اپنی غربت کا رونا رویا اور اپنی بیٹیوں کے مستقبل کی فکر کا اظہار کیا۔ اس کی آواز میں درد تھا اور آنکھوں میں آنسو۔ میں کیا کروں بابا جی؟ میں ایک غریب آدمی ہوں، اس ظالم کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میری بیٹیاں، ان کی عزت خطرے میں ہے۔ بابا نصرت نے خاموشی سے فاروق کی بات سنی، پھر اپنی لمبی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور ایک گہری سانس لی۔ بیٹا فاروق، یہ مت سوچو کہ تم غریب ہو۔ تمہارے پاس وہ دولت ہے جو جہانگیر خان کبھی نہیں خرید سکتا، تمہاری بیٹیوں کا کردار اور تمہاری نیکی۔ یاد رکھو، ہر مسئلے کا حل طاقت سے نہیں، حکمت سے ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور کچھ دیر سوچتے رہے۔ فاروق خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ جہانگیر خان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا دولت کا غرور اور اس کی بدنامی کا خوف ہے۔ بابا نصرت نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، اسے یہ برداشت نہیں کہ گاؤں میں اس کی بے عزتی ہو یا اس کے برے کاموں کا چرچا ہو۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فاروق نے پوچھا۔ ہم تو خاموش رہتے ہیں۔ اسی خاموشی میں تمہاری طاقت ہے، بابا نصرت نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں لڑنا نہیں ہے، تمہیں جیتنا ہے، اور جیت ہمیشہ میدان میں تلوار سے نہیں ہوتی۔ انہوں نے فاروق کو ایک حکمت عملی سمجھائی۔ سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھو، انہیں تنہا مت چھوڑو، خصوصاً مریم کو۔ دوسرا، تمہیں گاؤں کے چند بااثر اور نیک دل لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ وہ لوگ جو جہانگیر خان سے ڈرتے تو ہیں، لیکن اس کے ظلم سے تنگ بھی ہے۔ انہیں سمجھاؤ کہ اگر آج تمہاری بیٹیوں پر ظلم ہوا تو کل ان کی بیٹیوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، بابا نصرت نے اپنی آواز کو دھیما کیا، تمہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا جو شہر میں ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے پاس پیسہ نہیں، لیکن بعض اوقات انصاف خود اپنا راستہ بناتا ہے۔ اس کے لیے تمہیں کچھ ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے۔ فاروق حیران رہ گیا۔ شہر کی عدالت، یہ اس کے لیے ایک ناممکن سی بات تھی۔ لیکن بابا جی، میرے پاس تو وکیل کی فیس بھی نہیں ہے۔ فیس کی فکر مت کرو، بابا نصرت نے اسے تسلی دی۔
सच्चाई खुद अपना वकील ढूंढ लेती है। तुम्हें सिर्फ एक हिम्मत का कदम उठाना है, और अगर तुमने ये कदम उठा लिया तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं गांव के चंद और बासर लोगों को भी तुम्हारे साथ करूंगा। बाबा नुसरत की बातों ने फारूक के दिल में एक नई उम्मीद पैदा कर दी। इसे लगा जैसे अंधेरे में रोशनी की कोई किरण नजर आ गई हो। वो जानता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास एक मंसूबा था। इसने बाबा नुसरत का शुक्रिया अदा किया और एक नए अज़्म के साथ घर की तरफ लूटा। इसने अपने घर वालों को बाबा नुसरत की हिकमत अमली बताई। मरियम के चेहरे पर खौफ की बजाय एक मजबूती आ गई और फरहत ने भी इत्मीनान का सांस लिया। ये एक खामोश लड़ाई थी जो ताकत के बजाय सब्र, अक्ल और इत्तेहाद से लड़ी जानी थी। दान फ्रामविश में अब हक और बातिल के दरमियान एक नई जंग का आगाज हो चुका था, और फारूक ने अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए पहला कदम उठा लिया था। बाबा नुसरत से मिलने के बाद फारूक के कदमों में एक नई तवानाई और उसके दिल में एक अनोखा अज़्म था। अब वो सिर्फ एक गरीब बाप नहीं था, बल्कि अपनी बेटियों की इज्जत का मुहाफिज और हक की लड़ाई का सिपाही बन चुका था। इसने सबसे पहले अपनी बीवी फरहत और बेटियों को एतमाद में लिया। मरियम खास तौर पर इस हिकमत अमली में अपने वालिद का सबसे बड़ा सहारा बनी। इसकी जहानत ने फारूक को कई छोटे मगर अहम सबूत इकट्ठे करने में मदद दी। फारूक ने बाबा नुसरत के मशवरे पर अमल करते हुए गांव के चंद मोतबर और नेक दिल अफराद से राबता किया। इनमें गांव का इमाम, एक पुराना उस्ताद और कुछ ऐसे किसान शामिल थे जो जहांगीर खान के जुल्म से तंग थे। शुरू में तो उन्हें भी जहांगीर खान का खौफ था, लेकिन जब फारूक ने अपनी बेटियों की इज्जत का वास्ता दिया और बाबा नुसरत ने उनकी हिमायत की तो उनमें भी हिम्मत पैदा हुई। उन्हें यह एहसास दिलाया गया कि अगर आज फारूक की बेटियों पर जुल्म हुआ तो कल उनके अपने घर भी महफूज नहीं रहेंगे। एक दिन जब जहांगीर खान अपने रोजमर्रा के मामूल के मुताबिक अपनी हवेली के सामने बैठा गांव वालों पर अपनी धाक जमा रहा था, फारूक अचानक इसके सामने जा खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर न कोई डर था और न ही कोई झिझक। इसकी आवाज में एक ऐसी गरज थी जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी। खान साहिब, फारूक ने बुलंद आवाज में कहा, जिसे सुनकर जहांगीर खान समेत वहां मौजूद तमाम लोग हैरान रह गए। मैं आज यहां आपके सामने आया हूं ये कहने कि आप हमारी बेटियों को तंग करना बंद कर दें। जहांगीर खान कहकहा लगाकर हंसा, एक जालमाना हंसी। ओ गरीब फारूक, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे सामने ज़बान दराजी करो। जाओ यहां से वरना बहुत बुरा होगा। मैं बुरा होने से डरता नहीं खान साहिब। फारूक ने अपनी आवाज मजीद बुलंद की। जो खुदा का खौफ नहीं रखता वो किसी से नहीं डरता। आपकी दौलत और आपकी ताकत आपकी खबासत को छुपा नहीं सकती। मैं आज यहां सबके सामने ऐलान करता हूं कि आप मेरी बेटी मरियम को परेशान करते हैं और उसकी इज्जत पर बुरी नजर रखते हैं। ये अल्फाज सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि फारूक इतनी हिम्मत कर पाएगा। जहांगीर खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसे अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ। तुम क्या बात कर रहे हो बदबख्त? तुम्हें झूठ बोलने की सजा मिलेगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, फारूक ने इसी लहजे में जवाब दिया। मैंने सब्र किया, बहुत सब्र किया, लेकिन अब मजीद खामोश नहीं रहूंगा। इसी लम्हे बाबा नुसरत चंद बासर बुजुर्गों के साथ आगे बढ़े। जहांगीर खान, बाबा नुसरत ने अपनी दानाई भरी आवाज में कहा, फारूक सच कह रहा है। हमारे कानों तक तुम्हारी बुरी खबरें पहले भी पहुंची हैं, लेकिन आज फारूक ने हिम्मत की है तो हम इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। गांव के कुछ और लोग भी आगे बढ़े और फारूक की हिमायत में खड़े हो गए। उनकी बढ़ती तादाद ने जहांगीर खान को परेशान कर दिया। वो देख रहा था कि आज गांव वाले इसके खौफ के हिसार से बाहर आ रहे हैं। हमने इस मामले की इत्तला शहर की अदालत में भी भेज दी है, बाबा नुसरत ने मजीद कहा, और उसके सबूत भी फराहम कर दिए हैं। बहुत जल्द वहां से भी इंसाफ की तलवार लटकेगी। ये सुनकर जहांगीर खान के होश उड़ गए। इसे अंदाजा नहीं था कि मामला इतनी दूर जा पहुंचेगा। इसे अपनी दौलत और ताकत पर बहुत गुरूर था, लेकिन अब इसे अपनी बदनामी का खौफ सताने लगा। वो जानता था कि अगर ये बात शहर की अदालत में पहुंच गई तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी और उसका सारा असर और रसूख खत्म हो जाएगा। इसके लिए इससे ज्यादा जिल्लत की कोई बात नहीं थी। इसके मुलाजिम भी इसके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि वो भी इसके जुल्म से तंग थे।
جہانگیر خان نے محسوس کیا کہ اس کے پاس اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ گاؤں والے اب متحد ہو چکے ہیں اور سچائی کی آواز اس کے جھوٹ پر حاوی ہو چکی ہے۔ اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی، لیکن اپنی شکست کا اعتراف کرنے کے بجائے اس نے وہاں سے خاموشی سے نکل جانے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ وہ سر جھکا کر اپنی حویلی کی طرف چلا گیا، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور شرمندگی تھی۔ اس دن کے بعد جہانگیر خان کا ظلم دان فراموش سے ختم ہو گیا۔ وہ گاؤں میں دوبارہ کبھی کسی کو تنگ کرتے نہیں دیکھا گیا۔ اس کی دولت اگرچہ سلامت تھی، لیکن اس کی عزت اور روب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ چند دنوں بعد وہ اپنے تمام معاملات اپنے کسی رشتہ دار کے حوالے کر کے شہر چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ گاؤں والوں نے سکھ کا سانس لیا اور فاروق کے خاندان کی عزت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سچائی کی جیت ہوئی تھی اور ظلم کا سر نیچا ہو چکا تھا۔ یہ فاروق کے عزم اور بابا نصرت کی دانائی کا نتیجہ تھا، جس نے دان فراموش میں انصاف کا بول بالا کیا۔ جہانگیر خان کے دان فراموش سے چلے جانے کے بعد گاؤں پر چھایا خوف اور بے چینی کا گہرا سایہ چھٹ گیا۔ اب گاؤں کی فضا میں امن، سکون اور ایک نئی امید کی خوشبو ریچھ بس گئی تھی۔ فاروق کا خاندان جو کبھی جہانگیر خان کے ظلم کی وجہ سے پریشان تھا، اب سکھ کا سانس لے رہا تھا۔ فاروق اور اس کی بیٹیوں کی عزت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا اور انہیں گاؤں بھر میں نیکی اور ہمت کی مثال کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں کے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے فاروق کے ساتھ کافی زیادتی کی تھی جب وہ خاموش رہے تھے۔ اب وہ سب اس کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ کئی کسان فاروق کے کھیتوں میں اس کا ہاتھ بٹانے آنے لگے۔ جو لوگ کبھی اس کا مذاق اڑاتے تھے اب وہ شرمندہ تھے اور اس کی ہر ممکن مدد کو تیار تھے۔ ایک دن بابا نصرت نے فاروق کو چوپال پر بلایا۔ وہاں گاؤں کے کئی بزرگ اور معتبر افراد پہلے سے موجود تھے۔ فاروق بیٹا، بابا نصرت نے دھیمی اور محبت بھری آواز میں کہا، تم نے ہم سب کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ تمہاری ہمت اور بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے تمہارے عزم نے ہمیں شرمندہ کیا ہے۔ پھر ایک اور بزرگ نے بات جاری رکھی، ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہاری مالی مدد کریں گے۔ یہ جہانگیر خان کی وجہ سے جو تمہیں پریشانی ہوئی اور ہماری خاموشی کی جو قیمت ادا کی گئی، ہم اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر فاروق کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ گاؤں والے اس کے لیے اتنی فراخ دلی دکھائیں گے۔ کئی لوگوں نے اپنے حساب سے پیسے، اناج اور مویشی اکٹھے کر کے فاروق کو دیے۔ اس رقم نے فاروق کی زندگی میں ایک غیر متوقع اور خوشگوار موڑ لے آیا۔ اس کے پاس اب اتنے پیسے تھے کہ وہ اپنی زمین میں بہتر ہل چلا سکتا تھا، اچھا بیج خرید سکتا تھا اور اپنی فصل کو پانی دینے کے لیے نئے طریقے اپنا سکتا تھا۔ فاروق نے ان سب کا شکریہ ادا کیا، اس کا دل تشکر سے لبریز تھا۔ آپ سب کی محبت اور مدد نے میری زندگی بدل دی ہے۔ میں اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ یہ رقم فاروق کے لیے صرف پیسے نہیں تھے، بلکہ یہ اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ اس نے فوری طور پر اپنی زمین کی دیکھ بھال پر توجہ دی۔ اس نے زیادہ محنت کی اور اس کی بیٹیاں بھی پہلے سے بڑھ چڑھ کر اس کا ہاتھ بٹانے لگیں۔ مریم نے حساب کتاب میں والد کی مدد کی، زینب نے اپنے دستکاری کے ہنر کو نکھارا تاکہ اسے بیچ کر مزید آمدنی ہو، اور چھوٹی بہنوں نے بھی چھوٹے موٹے کاموں میں مدد کی۔ کچھ ہی عرصے میں فاروق کی زمین جو کبھی سوکھنے کے قریب تھی اب ہری بھری ہو گئی۔ اس کی فصلیں پہلے سے زیادہ لہلہانے لگیں۔ اس سال کی فصل بہت اچھی ہوئی، اتنی اچھی کہ اس نے نہ صرف اپنے خاندان کے لیے کافی اناج حاصل کیا بلکہ کچھ بیچ کر مزید رقم بھی جمع کر لی۔ اس نے گاؤں میں سب سے پہلے ایک نئی بیل گاڑی خریدی تاکہ کھیت سے فصل گھر لانے میں آسانی ہو۔ فاروق کی غربت دھیرے دھیرے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا گھر اب پہلے سے زیادہ صاف ستھرا اور آباد نظر آتا تھا۔ اس کی بیٹیوں کے چہروں پر بھی ایک نئی چمک تھی۔ انہیں اب یہ فکر نہیں تھی کہ ان کے والد ان کی شادیوں کا انتظام کیسے کریں گے۔ وہ جانتی تھیں کہ اللہ نے ان کی دعائیں سن لی ہیں۔ دان فراموش میں فاروق کا خاندان اب خوشحالی کی جانب پہلا قدم اٹھا چکا تھا۔ یہ مالی خوشحالی صرف پیسوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ عزت، سکون اور ایک دوسرے پر بھروسے کی خوشحالی تھی۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ سچائی اور نیکی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ فاروق کو یہ احساس ہوا کہ اس کے صبر اور اس کے ایمان کا صلہ اسے مل رہا تھا۔ اب اس کا سب سے بڑا خواب اپنی بیٹیوں کی اچھی جگہ شادیاں کرنا تھا، اور اسے امید تھی کہ جلد ہی وہ خواب بھی پورا ہو جائے گا۔
دان فراموش پر اب خوشیوں کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ فاروق کا گھر جو کبھی غربت اور پریشانی کا مرکز تھا اب امید اور روشنی کا مسکن بن چکا تھا۔ جہانگیر خان کا سایہ ہٹنے کے بعد فاروق کی مالی حالت بہتر ہوئی تو سب سے بڑی فکر بیٹیوں کی شادیوں کی تھی، اور اللہ نے اس سلسلے میں بھی اس کی مدد کی۔ گاؤں میں فاروق کی بیٹیوں کی نیک نامی محنت اور ان کی خوبصورتی کا چرچا بہت دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ جہانگیر خان کے معاملے میں ان کے خاندان کی ہمت اور ثابت قدمی نے ان کی عزت کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اب فاروق کو رشتے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ کئی اچھے اور نیک سیرت گھرانوں سے خود بخود رشتے آنے لگے۔ سب سے پہلے مریم کا رشتہ آیا۔ گاؤں سے کچھ دور ایک پرامن اور خوشحال علاقے سے ایک نیک دل اور دیندار نوجوان علی کا رشتہ آیا، جو محنتی اور باکردار تھا۔ علی نے مریم کی عزت اور اس کے والد کی ہمت کی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ مریم اور علی کی شادی کی تاریخ طے ہوئی اور دان فراموش میں ایک عرصے بعد شہنائیوں کی آواز گونجی۔ گاؤں والوں نے مل کر اس شادی کا انتظام کیا، سب نے دل کھول کر فاروق کی مدد کی۔ مریم کی رخصتی کا دن آیا تو پورا گاؤں سوگوار اور خوش دونوں تھا۔ فرحت کے آنسو تھم نہیں رہے تھے، لیکن ان کے دل میں اطمینان تھا کہ ان کی بیٹی ایک اچھے گھر جا رہی ہے۔ مریم نے اپنے والد کا ہاتھ تھام کر کہا، ابا جان، اپنے ہماری عزت بچائی، اپنے ہمیں اس قابل بنایا۔ فاروق نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ مریم کی شادی کے بعد جلد ہی زینب کے لیے بھی ایک رشتہ آ گیا۔ وہ لڑکا ایک شہر کے نزدیک رہنے والا ایک معمار تھا، جس نے زینب کی دستکاری کی دھوم سن رکھی تھی۔ اسے زینب کے فن سے محبت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی ہنر مندی کو مزید نکھرے۔ زینب نے بھی اپنے ہنر کو مزید بہتر کیا اور اس کی شادی بھی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ اس نے اپنی بنائی ہوئی ایک خوبصورت چادر اپنی والدہ کو تحفے میں دی، جو ان کی محنت اور محبت کی نشانی تھی۔ پھر فاطمہ، جو اپنی شوخی اور ہنسی مذاق کے لیے مشہور تھی، اس کے لیے بھی ایک محنتی اور ہنس ماں کے نوجوان کا رشتہ آیا جو کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس کی شادی میں فاطمہ نے اپنے دل کے ارمان نکالے، خوب ناچی، گیت گائے اور گاؤں کو اپنی خوشی سے سرفراز کیا۔ اس نے اپنے والدین سے وعدہ لیا کہ وہ انہیں ہمیشہ ملنے آتی رہے گی۔ ثنا، جو کم گو اور شرمیلی تھی، اس کی شادی گاؤں کے ہی ایک شریف اور سادہ دل لڑکے سے ہوئی جو اپنے والدین کا فرمانبردار تھا۔ ثنا کا دل اپنے والدین کو چھوڑنے پر دکھ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن آمنہ کو گلے لگا کر خوب رویا۔ آخر میں سب سے چھوٹی اور پیاری آمنہ کی شادی کا وقت آیا۔ وہ ابھی چھوٹی تھی، لیکن اس کے لیے بھی ایک نیک اور محبت کرنے والے گھرانے کا رشتہ آیا جو اس کی معصومیت اور خوبصورتی پر فدا تھا۔ فاروق اور فرحت کے دل میں عجیب سے جذبات تھے۔ ان کی تمام بیٹیاں رخصت ہو چکی تھیں اور اب گھر میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ ہر بیٹی کی شادی ایک الگ کہانی تھی، ہر رخصتی کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا۔ فاروق نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے کبھی اپنی غربت کو آڑے نہیں آنے دیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوار کر اچھے گھرانوں میں بھیجا تھا۔ گاؤں میں ہر کوئی فاروق اور فرحت کی قسمت پر رشک کرتا تھا کہ انہیں ایسی نیک باکردار اور خوبصورت بیٹیاں ملیں۔ شہنائیوں کی آوازیں، خوشی کے دیپ اور مہمانوں کی چہل پہل نے دان فراموش میں ایک نئی زندگی بھر دی تھی۔ فاروق اور فرحت نے اپنی دعاؤں کا پھل حاصل کر لیا تھا اور انہیں اب اپنی زندگی میں ایک گہرا اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ دان فراموش میں اب کئی سال گزر چکے تھے۔ فاروق کا گھر جو کبھی معصوم بیٹیوں کے قہقہوں سے گونجتا تھا، اب خاموش ہو چکا تھا، لیکن یہ خاموشی اداسی کی نہیں بلکہ اطمینان اور شکرگزاری کی تھی۔ فاروق اور فرحت اب بڑھاپے کی دہلیز پر تھے، ان کے بال سفید ہو چکے تھے اور چہروں پر وقت کی جھریوں کے ساتھ ساتھ صبر اور خوشی کی گہری لکیریں بھی نمایاں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک پرسکون چمک تھی جو ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ بیٹیاں ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں کی ہو چکی تھیں۔ وہ سب خوش اور مطمئن تھیں۔ مریم اپنے دیندار شوہر علی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی اور اکثر اپنے والدین کو ملنے آتی۔ زینب نے اپنے ہنر کو مزید نکھارا تھا اور شہر کے بازاروں میں اس کی دستکاری کی دھوم تھی۔ وہ بھی اپنے والدین کو فخر سے اپنے کام کے بارے میں بتاتی اور ان کے لیے تحائف لاتی۔ فاطمہ کی ہنسی اب اس کے اپنے گھر میں گونجتی تھی اور وہ جب بھی گاؤں آتی تو اپنے والدین کے لیے خوشیوں کا پیغام لاتی۔ ثنا اور آمنہ بھی اپنی زندگیوں میں خوش تھیں اور والدین کی دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ تھیں۔
فاروق اور فرحت اب اپنے چھوٹے سے گھر میں اکیلے رہ گئے تھے، لیکن انہیں کبھی تنہائی محسوس نہیں ہوئی۔ ان کا گھر اب بھی محبت، دعاؤں اور ان کی بیٹیوں کی میٹھی یادوں سے بھرا ہوا تھا۔ صبح و شام وہ دونوں مل کر خدا کا شکر ادا کرتے کہ اس نے انہیں ایسی نیک بیٹیاں عطا کیں اور انہیں ہر مشکل سے نکالا۔ فاروق اب بھی کھیتوں پر جاتا، لیکن اب کام کا بوجھ کم تھا اور وہ زیادہ تر وقت چوپال پر بزرگوں کے ساتھ گزارتا۔ گاؤں میں فاروق کا مقام و مرتبہ بہت بڑھ چکا تھا۔ ہر کوئی اس کی مثال دیتا تھا کہ کیسے ایک غریب اور بے بس شخص نے اپنی ہمت، نیکی اور صبر سے نہ صرف اپنی بیٹیوں کی عزت بچائی بلکہ اپنی تقدیر بھی بدل دی۔ جب کوئی مشکل آتی تو لوگ اس سے مشورہ کرنے آتے اور فاروق ہمیشہ انہیں صبر اور اللہ پر بھروسے کا درس دیتا۔ فرحت بھی اب گاؤں کی معتبر خواتین میں سے ایک بن چکی تھی۔ اس کی سادگی، صبر اور اپنی بیٹیوں کی بہترین پرورش نے اسے سب کی نظروں میں محترم بنا دیا تھا۔ خواتین اکثر اس کے پاس آتی تھیں اور اس سے بیٹیوں کی تربیت اور گھر چلانے کے بارے میں مشورے لیتی تھیں۔ شام ڈھلے جب دان فراموش پر کہکشائیں جھلملاتی تھیں، فاروق اور فرحت اپنے سہن میں بیٹھے ماضی کی خوبصورت یادوں میں کھو جاتے۔ انہیں وہ دن یاد آتے جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جب جہانگیر خان نے ان کی بیٹیوں کی عزت پر بری نظر ڈالی تھی اور جب ان کے دل خوف سے کانپتے تھے۔ لیکن پھر انہیں وہ دن بھی یاد آتے جب خدا نے ان کی مدد کی، گاؤں والے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں۔ یہ سب انہیں ایک معجزہ لگتا تھا۔ ہماری دعائیں قبول ہو گئیں، فرحت فاروق ایک شام اپنی بیوی سے کہتا۔ ہماری بیٹیاں خوش ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ فرحت مسکراتی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ صبر کا پھل واقعی میٹھا ہوتا ہے فاروق صاحب۔ دان فراموش آج بھی اپنی سادگی اور پرانے رواجوں پر قائم تھا، لیکن اب اس نے ایک نیا سبق بھی سیکھ لیا تھا۔ یہ سبق تھا ہمت، اتحاد اور نیکی کا۔ فاروق اور اس کے خاندان نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ دولت اور طاقت ہمیشہ فاتح نہیں ہوتی، بلکہ سچائی، صبر اور ایمان کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی ایک روشن مثال تھی کہ کیسے انسان اپنی قسمت کو اپنی نیکی اور جدوجہد سے بدل سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی تھی جو آنے والی نسلوں کو بھی سکھائے گی کہ بیٹیوں کی عزت اور کردار ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ صبر اور استقامت، زندگی میں کتنی بھی مشکلیں آئیں، صبر اور مستقل مزاجی سے ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بیٹیوں کی قدر و عزت، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور ان کی عزت و کردار کی حفاظت سب سے اہم فریضہ ہے۔ نیکی اور صداقت کی جیت، برائی جتنی بھی طاقتور ہو، بالآخر نیکی اور سچائی کی فتح ہوتی ہے۔ اتحاد میں برکت، جب لوگ ظلم کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں تو بڑی سے بڑی طاقت بھی ہار جاتی ہے۔ حکمت اور تدبیر، ہر مسئلے کا حل براہ راست تصادم سے نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات دانائی اور حکمت عملی سے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ قناعت اور شکر گزاری، حقیقی خوشی دولت میں نہیں بلکہ اطمینان، محبت اور شکر گزاری میں ہے۔